अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सफ़ा नंबर 97 से आज शुरू करेंगे, ऐसा ही है? सही। सवाल नंबर 3 से हम शुरू करेंगे आज। इक़रा मा यली, मुंदरजा झेल मिसालें पढ़ें। ये जो अमर हाजिर बनता है, अमर हाजिर, उस बारे में बता रहे हैं कि अमर हाजिर ये जो बनता है ये मुजारे के जो हाजिर के 6 सीगे हैं उनसे बनता है। मुजारे के हाजिर के 6 सीगों से अमर हाजिर बनता है। जैसे अंत हाजिर के लिए इस्तेमाल होता है, हाजिर की जमीर है, ये जमीर मरफू मुनफसिल है अंत। और अंत तक्तुबु, जब हमने अमर बनाना है तो हम तक्तुबु ये जो हाजिर का सीगा है इसे बनाएंगे। आगे इसकी शक्ल दी है कि हमने जो अमर का सीगा बनाना है वो तक्तुबु से बनेगा। बनाने का तरीक़ेकार ये है कि सबसे पहले अलामत मुजारे को हज़फ करेंगे। अलामत मुजारे को हज़फ करने के बाद देखेंगे कि उसके बाद वाला हरफ जो कि फा कलमा है, यहाँ पर काफ फा कलमा है, वो साकिन है और आखिर को भी साकिन कर देंगे। जब ये आखिर को भी साकिन कर देंगे, फा कलमा भी साकिन है, तो हम इसको पढ़ नहीं सकते, तो शुरू में हमजा वसल लेकर आएंगे और हमजा वसल को हम एराब जो है वो वही देंगे कि जो आइन कलमे का एराब है। यहाँ ता आइन कलमा है और इसके ऊपर जम्मा है, तो हम हमजा वसल को जम्मा देंगे, तो ये उक्तुब हो जाएगा, उक्तुब। सबसे पहले तो इस बात को समझना जरूरी है कि अमर हाजिर जो है वो बनता किससे है। अमर हाजिर, अमर हाजिर बनता है मुजारे हाजिर के 6 सीगों से। हमारे पास सीगे होते हैं 6 गायब के होते हैं। जैसे शुरू करते हैं हम यफ़अलु से, यफ़अलु, यफ़अलानि, यफ़अलूना, तफ़अलु, तफ़अलानि, यफ़अलना। ये जो 3 सीगे हैं ये हैं मुज़क्कर गायब के, और ये जो 3 सीगे हैं ये हैं मुअन्नस गायब के। मुअन्नस गायब के अमर जो बनता है हाजिर, वो इन
6 सीगों में से किसी से नहीं बनता, ये सारे सीगे गायब के हैं। उसके बाद आता है तफ़अलु। ये हो गए हाजिर के सीगे। इनमें से ये शुरू वाले जो हैं 3 मुज़क्कर के हैं और ये आखिरी 3 मुअन्नस के, और आखिर में जो 2 सीगे आते हैं मुतकल्लिम के, अफ़आलु और नफ़अलु। ये हो गए कुल 14 सीगे, 6 गायब के, 6 हाजिर के, और आखिर में ये 2 मुतकल्लिम के। जब हमने अमर हाजिर बनाना होता है तो अमर हाजिर इन 6 सीगों से बनता है। आपको पता है कि कुछ हुरूफ होते हैं जो फेले मुजारे को जज्म देते हैं, किसी को याद है? वीडियो सही आ रही है, ठीक है। वो कौन से हुरूफ हैं जो फेले मुजारे को जज्म देते हैं? फेले मुजारे को ये नसब देते हैं, अल्लन कईज़न, ये नसब देते हैं जी, ठीक है। लम, लम्मा, लाम अमर, लाए नहीं, इन शर्तिया, 5 हरफ है। लम, लम्मा, लाम अमर, लाए नहीं और इन शर्तिया, ये 5 हुरूफ हैं जो फेले मुजारे को जज्म देते हैं, ठीक है। उनमें से एक हम पढ़ते हैं लाम अमर। लाम अमर जो ऐसा लाम जो कि हुक्म के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये जो कुल 14 सीगे होते हैं मुजारे के, ये जो 14 सीगे होते हैं, तो मुजारे के इन 14 सीगों में से 8 सीगों के शुरू में लाम अमर दाखिल होता है। ये यानी ये 6 सीगे ये हो गए और 2 सीगे ये, 8 सीगे। गायब के सीगे और 2 मुतकल्लिम के सीगे, इन 8 सीगों के शुरू में लाम अमर आता है। मुजारे से जब हम अमर बनाएंगे तो मुजारे के सीगे होते हैं 14, 14 में से जो शुरू वाले 6 गायब के सीगे होते हैं इनमें लाम अमर दाखिल करते हैं तमाम सीगों में। बाकी 14 में से बाकी जो 6 बच गए तो अमर हाजिर, जिससे हम किसी को हुक्म देते हैं कि तुम ये करो, तो फिर वो जो अमर हाजिर है वो इन 6 सीगों से बनता है। इन 6 सीगों के शुरू में हम हमजा वसल लेकर आते हैं, हमजा वसल। इसके लाने की भी कुछ सूरतें हैं, यहां तक ये बात समझे। हमजा वसल कितने सीगों में आता है? 6 सीगों में आता है। मुजारे से जब हम अमर बनाएंगे तो 6 सीगों के शुरू में हमजा वसल आता है, बाकी 8 सीगों के शुरू में लाम अमर आता है। ये बात समझ आ गई? हाँ या ना बोले, ठीक है। नो, नहीं आई। क्या समझने का है? मुजारे के कुल कितने सीगे होते हैं? माजी के भी 14 होते हैं, मुजारे के भी 14 होते हैं, 14। इन 14 सीगों से जब हम अमर बनाते हैं, 14 सीगों से जब हम अमर बनाते हैं तो 8 सीगों के शुरू में लाम अमर दाखिल करते हैं और 6 सीगों के शुरू में हमजा वसल दाखिल करते हैं। 8 सीगे के जिनके शुरू में लाम अमर दाखिल करते हैं उनमें से 6 गायब के और 2 मुतकल्लिम के, इनके शुरू में लाम अमर दाखिल होता है, ठीक है। और बाकी जो हाजिर के सीगे हैं, मुजारे में जो हाजिर के सीगे हैं, इनके शुरू में हमजा वसल आता है जब अमर बनाएंगे तो। अब कुछ समझ आया?
لام امر، ٹھیک ہے، فی الحال آپ لام امر کو چھوڑ دیں اگر وہ سمجھ نہیں آ رہا تو صرف ہم جو ہے وہ یہ جو 6 حاضر کے صیغے ہیں تو ان سے ہم امر بنانے کا طریقہ سیکھتے ہیں. امر حاضر معروف فعل مضارع حاضر معروف کے 6 صیغوں سے بنتا ہے. اس بات کو نوٹ کر لیں. امر حاضر معروف فعل مضارع معروف کے فعل مضارع معروف حاضر کے 6 صیغوں سے بنتا ہے. امر حاضر معروف فعل مضارع حاضر معروف کے 6 صیغوں سے بنتا ہے. اب اس کی بنانے کا طریقہ اس کی طرف ہم آتے ہیں، ایک ایک کی طرف آتے ہیں. ہمارے سامنے ہوتے ہیں 6 صیغے حاضر کے. فعل مضارع کے ویسے 14 صیغے ہوتے ہیں، 6 غائب کے ہوتے ہیں، 6 حاضر کے اور 2 متکلم کے. یہ جو حاضر کے 6 صیغے ہیں اس سے ہم امر بنانے کا طریقہ سیکھتے ہیں. تفعل، تفعلان، تفعلون. امر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے علامت مضارع کو حذف کر دیں گے، بلکہ یہ سارے صیغوں کو اکٹھے ہی ہم حل کرتے ہیں. تفعلان، تفعلنا. یہ سارے صیغے حاضر کے ہیں یا غائب کے؟ یہ جو 6 صیغے لکھے ہوئے ہیں 3 یہ اور 3 یہ حاضر کے ہیں یا غائب کے؟ حاضر کے. ٹھیک ہے، اب امر یوں بنائیں گے کہ سب سے پہلے علامت مضارع کو حذف کر دیں گے. علامت مضارع کہاں پر ہے؟ علامت مضارع کہاں پر ہے اور کون سی ہے؟ تا. ٹھیک ہے، تا ہے اور شروع میں ہے. تو ہم سب سے پہلے علامت مضارع کو سب میں حذف کر دیں گے. اب پڑھ سکتے ہیں؟ ان کو پڑھا جا سکتا ہے؟ نہیں. نہیں پڑھ سکتے. کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کیونکہ پہلا حرف ساکن ہے اور جب پہلا حرف ساکن ہو تو اس کو پڑھا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے، اگلا قدم اٹھانے سے پہلے آخر کو ساکن کر دیتے ہیں. آخر کو ساکن کر دیتے ہیں. اب جہاں پر حرف متحرک ہے آخر کو ساکن کر دیں گے. یا پہلے ہم شروع میں حمزہ وصل لے کر آتے ہیں اور پھر آخر کی طرف آتے ہیں تاکہ آپ کو مزید الجھن نہ ہو. اس کو ہم پڑھ نہیں سکتے ابھی، تو شروع میں حمزہ وصل لے کر آئیں گے سب کے شروع میں. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو شروع میں حمزہ وصل لے کر آئے اس کو ہم زبر دیں، زیر دیں یا پیش دیں. ان سارے جو ہے وہ مثالوں کے اندر جو ہم شروع میں حمزہ وصل لے کر آئے ہیں تو حمزہ وصل کو کیا اعراب دیا جائے گا؟ ضمہ دیں، فتحہ دیں یا کسرہ دیں؟ اب حمزہ وصل کو اعراب دینے کے لیے ہم عین کلمے کو دیکھیں گے. عین کلمے کو ساری مثالوں میں عین کلمے کو دیکھیں گے. اگر عین کلمے پر فتحہ ہے یا کسرہ ہے، ٹھیک ہے نا، فتحہ ہے یا کسرہ ہے، یہاں پر ہم سب نے اس کو فتحہ دیا ہوا ہے. جیسے تفتح، اگر ہم یہ مثال لیں تفتح اور
तजरिबु। हम देखेंगे कि आइन कलमे को क्या इराब दिया गया है। आइन कलमे के ऊपर अगर जबर है या जेर है, जैसे यहां इन मिसालों में आइन कलमे के तालामत मुजार को हजफ कर दिया, दोनों में शुरू में हमजा वसल लेकर आए, और यहां पर देख रहे हैं कि आइन कलमे के ऊपर जबर है, यहां आइन कलमे के नीचे शेर है। ज़्वाद फा कलमा है, रा आइन कलमा है, और बा लाम कलमा है। फा ये फा कलमा है, ता आइन कलमा, और ये लाम कलमा। आइन कलमे को देखेंगे, आइन कलमे पर अगर जबर है या जेर है, आइन कलमे पर अगर जबर हो या जेर हो तो हमजा वसल के नीचे जेर दे देंगे। तो ये हो जाएगा इफ़ाल, इफ़ाला, इफ़ालू, इफ़ालूहा। ये अभी जो है वो अभी मुकम्मल तैयार नहीं हुआ अमर। और अगर आइन कलमे को देखेंगे, अगर आइन कलमे पर जम्मा है, आइन कलमे पर अगर जम्मा है, जैसे तंसुरु एक मिसाल है, ये तो अलामत मुजारे हो गई। ये फा कलमा है, नून स्वाद आइन कलमा, और रा लाम कलमा है। आइन कलमे को देखें, आइन कलमे को जम्मा है, अलामत मुजारे को हम शुरू में हजफ कर देते हैं, शुरू में हमजा वसल लेकर आए, शुरू में हमजा वसल लेकर आए। आइन कलमा यहां पर मजमूम है तो इसको जम्मा दे देंगे। तो हमारे सामने हमजा वसल को दो एराब दिए जाते हैं। अगर आइन कलमा मफ्तू हो या मकसूर हो तो हमजा वसल को कसरा देंगे, और अगर आइन कलमा मजमूम हो जैसा कि यहां पर है तो हमजा वसल को जम्मा देंगे। अब आते हैं आखिर की तरफ। आखिर में जहां पर फेल मुजार मुतहरिक के वाहिद का सीगा, इसको साकिन कर देंगे। तो ये हो जाएगा या तो इफ़ाल या उफ़उल हो जाएगा, उफ़उल, ठीक है, जैसे उनसुर है। जहां पर नून एराबी है, यहां पर भी नून एराबी है, यहां पर भी नून एराबी है, यहां भी और यहां भी, चार सीगों में। तो जहां नून एराबी होता है उसको गिरा देते हैं, या तो मुतहरिक हो तो साकिन कर देंगे, और अगर मुतहरिक नहीं बल्कि नून एराबी है तो उसको गिरा देंगे, इफ़ाली हो जाएगा ये। और ये जो जमा मुन्नस का सीगा है, आपको मालूम हो कि जो मबनी होते हैं वो तीन होते हैं, माजी और तमाम हुरूफ और फेले मुजारे का वो सीगा कि जिसके आखिर में नून निस्वा हो। जमा मुन्नस कानून, जमा मुन्नस कानून जहां पर आए तो उसके आखिर में कोई तब्दीली नहीं होती। तो हमारे सामने मिसालें बन गई, इफ़ाल, इफ़ाला, इफ़ालू, इफ़ाली, इफ़ाला, इफ़ालना, ठीक है। या फिर ये कि अगर हम हमजा वसल को जम्मा दें, जैसे उनसुर, तो फिर हो जाएगा उफ़उल, उफ़उला, उफ़उलू, उफ़उली, उफ़उला, उफ़उलना। उनसुर, उनसुरा, उनसुरु, उनसुरी, उनसुरा, उनसुरना। ये तीनों सीगे मुज़क्कर के हैं और ये तीनों सीगे मुन्नस के हैं, ठीक है, वाज़ेह है। अब यहां से यस्माउ, यस्माउ से अमर नहीं बनेगा, यस्माउ, यशरुफु, इन सीगों से अमर नहीं बनेगा। अमर बनता है हाजिर के सीगों से, ठीक है।
نہیں کر رہی کام. Device is ready. اب تھوڑا سا صبر کیجئے, ہم تمام سوالوں کی طرف آتے ہیں. اب ایک مرتبہ پھر آپ سے سوال کرتے ہیں, مضارع کے کتنے صیغے ہوتے ہیں؟ 14 ٹھیک ہے. امر حاضر معلوم کس سے بنتا ہے؟ مضارع کے 6 حاضر کے صیغوں سے. صحیح. مضارع کے 6 حاضر کے صیغوں سے. مضارع کے 6 حاضر کے صیغوں سے. اور بنانے کا طریقہ کار کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم علامت مضارع کو حذف کر دیں گے. مضارع کے حاضر کے 6 صیغوں میں علامت مضارع کہاں ہوتی ہے اور کیا ہوتی ہے؟ شروع میں تا ہوتا ہے. تا ہوتی ہے اور شروع میں ہوتی ہے. شروع میں ہوتی ہے. صحیح. تا ہوتی ہے اور شروع میں ہوتی ہے. جب ہم علامت مضارع کو حذف کر دیں گے اور فا کلمہ ساکن ہو تو شروع میں ہم حمزہ وصل لے کر آئیں گے. شروع میں حمزہ وصل لے کر آئیں گے تمام صیغوں کے شروع میں. اب ان تمام صیغوں کے شروع میں جو ہم حمزہ وصل لے کر آئے تو حمزہ وصل کو ہم اعراب کیا دیں گے؟ عین کلمے کی حرکت کے مطابق. آئین کلمے کے اگر مطابق. مفصول یا مکسور ہوگا تو پھر حمزہ وصل کو مکسور دیں گے, اور اگر عین کلمہ مضموم ہوگا تو پھر حمزہ وصل کو مضموم دیں گے. ہم یوں کہیں گے کہ حمزہ وصل کو 2 اعراب دیے جاتے ہیں, ایک ضمہ اور دوسرا کسرہ. ضمہ اس وقت دیں گے جب عین کلمے پر ضمہ ہو, اور کسرہ اس وقت دیں گے جب عین کلمے پر فتحہ ہو یا کسرہ ہو. تاروں کا اتنا جال بچھا ہوا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی ہاں, گزارش ہے کہ اپنے جو آپ کے مائک ہیں ان کو بند کر دیں. تثنیہ کے جو صیغے ہیں مذکر کے اور مؤنث کے دونوں ایک جیسے ہوں گے. اچھا, پھر ہم آخر کو ساکن کر دیتے ہیں. آخر کو ساکن کر دیتے ہیں, اور آخر کا ایک ہی صیغہ ہے کہ جس کو ہم ساکن کریں گے, اور وہ ہے واحد مذکر حاضر کا صیغہ. باقی جہاں پر نون اعرابی ہو, نون اعرابی, یہاں پر تھوڑا رک کر ہم تھوڑا پیچھے کی طرف جاتے ہیں. مضارع کے جو 14 صیغے ہوتے ہیں, مضارع کے 14 صیغے ٹوٹل مکمل, 6 غائب کے, 6 حاضر کے اور 2 متکلم کے. تو ان 14 صیغوں میں سے کتنے صیغوں کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے؟ 7 کے آخر میں. ٹھیک ہے, 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی ہوتا ہے. 4 تثنیہ کے, 2 جمع مذکر غائب اور حاضر کے, اور ایک واحد مؤنث حاضر کا صیغہ. ان 14 صیغوں میں سے 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے. تو یہ نون اعرابی اگر ہم اس کو امر بنانے کی صورت میں ساکن کر دیں, اگر امر بنانے کی صورت میں واحد کی طرح ہم اس کو ساکن کر دیں تو پھر الف بھی ساکن ہوگا اور نون بھی ساکن ہوگا, تو 2 ساکن جمع ہو جائیں گے. تو اس لیے نون اعرابی کو گرا دیتے ہیں, نون اعرابی کو گرا دیتے ہیں. جیسے تفعلان ہے, تفعلان سے ہم افعلانی, ہم نے اس کو امر بنایا. آخر میں جو نون ہے نون اعرابی, تو افعلانی, نون متحرک ہے, الف ساکن ہے اس سے پہلے. اگر ہم نون کو بھی ساکن کر دیں تو الف بھی ساکن ہو جائے گا, نون بھی ساکن ہو جائے گا, دونوں پڑھ نہیں سکتے, تو نون کو گرا دیں گے. اب اس کو یوں سمجھیے, جو امر حاضر کے جو 6 صیغے ہوتے ہیں, امر حاضر کے 6 صیغے, ان میں سے
4 سیغوں کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے. ایک ہے تفعلان جو تسنیہ کا لیے استعمال ہوتا ہے, تسنیہ مذکر اور تسنیہ مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب جب ہم اس کے امر بنائیں گے تو سب سے پہلے علامت مضارع کو حذف کر دیں گے, شروع میں حمزہ وصل لے کر آئیں گے. عین کلمہ مفتوح ہے, حمزہ وصل کو کسرہ دیں گے, افعلان ہو گیا. اب آخر میں تبدیلی یہ کریں گے کہ آخر میں سے اس نون کو گرا دیں گے. نون کو کیوں گرائیں گے؟ کیونکہ اگر نون کو ساکن کریں, ویسے امر کی صورت میں آخر کو ساکن کرنا ہوتا ہے, اگر ہم اس نون کو ساکن کرتے ہیں, ٹھیک ہے, حرکت کو حذف کر دیں, افعلان تھا تو یہ افعلان, اگر ہم نون کو ساکن کر دیں تو بات یہ ہے کہ یہاں 2 ساکن جمع ہو جاتے ہیں, الف بھی ساکن ہے, نون بھی ساکن ہے, اور 2 ساکن عربی زبان میں جمع نہیں ہو سکتے, تو اس وجہ سے اس نون کو گرا دیں گے, ہو جائے گا افعلا. اور یہی معاملہ آئے گا تفعلون میں. امر بنائیں گے تو سب سے پہلے علامت مضارع کو حذف کریں گے, شروع میں حمزہ وصل لے کر آئیں گے. عین کلمہ مفتوح ہے تو حمزہ وصل مکسور آئے گا, افعلون ہو گیا. اگر آخر کو ساکن کر دیں تو 2 ساکن جمع ہو جاتے ہیں, واو بھی اور نون بھی, جو کہ عربی زبان میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ 2 ساکن اس طریقے سے جمع ہو جائیں, لہذا نون کو ہی گرا دیں گے, ہو جائے گا افعلو. واحد مونس حاضر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے تفعالین. امر بنائیں گے تو یہاں پر بھی اسی طرح علامت مضارع کو حذف کیا, حمزہ وصل لے کر آئے, عین کلمہ متحرک مفتوح تھا تو حمزہ کو کسرہ دے دیا, افعالین ہو گیا. آخر میں اگر نون کو ساکن کریں تو 2 ساکن جمع ہو جاتے ہیں, اس لیے نون کو ہی حذف کریں گے, تو ہو جائے گا افعالی. اس کو یوں کر کے لکھیں گے. ہاں, یہ جو امر کا صیغہ ہے اس کو لکھنے کی صورت میں آخر میں الف دے دیں گے. تسنیہ کا صیغہ آگے اس کے بعد جو آتا ہے تفعلان, وہ اسی طرح ہوگا, لیکن جو جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے نون النسوہ, جیسے تفعلن, امر جب اس سے بنائیں گے علامت مضارع کو حذف کیا, عین کلمہ مفتوح ہے, حمزہ وصل کو کسرہ دے دیا. یہاں پر آخر میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے, آخر کو ساکن نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ جو جمع مؤنث کا نون ہوتا ہے چاہے وہ غائب ہو یا حاضر ہو, جمع مؤنث کا نون یہ مبنی ہوتا ہے, اس میں کوئی تبدیل نہیں کر سکتے, تو یہ افعلن ہو گیا. ہاں, یہ جو نون اعرابی کے بارے ہم نے بات کی, تو یہ نون اعرابی یہ جو حاضر کے صیغوں میں 4 ہیں اور غائب کے صیغوں میں 3 ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. غائب کے صیغوں میں تفعالین سے افعالی ہو جائے گا, افعالی. اچھا, تو یہ جو باقی جو نون اعرابی ہیں تو وہ 3 جو ہیں وہ غائب کے صیغوں میں ہوتے ہیں, اور غائب سے جب ہم امر بناتے ہیں غائب سے تو اس کے شروع میں حمزہ وصل داخل نہیں کرتے. حمزہ آتا ہے مخاطب کے لیے. اگر ہم کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلاں کو یہ کام کرنا چاہیے, فلاں کو یہ کام کرنا چاہیے, وہ موجود نہیں ہے, تو وہ غائب سے بنے گا. یفعلو, اس کے لیے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ 5 حروف ہوتے ہیں جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں, لم, لما, لام امر, لا نہیں, ان شرطیہ. تیسرے نمبر پر ہم ذکر کر رہے ہیں لام امر. یہ لام امر یہ فعل مضارع کے غائب کے صیغوں میں آتا ہے اور متکلم کے صیغوں میں آتا ہے. جب 14 صیغوں میں سے 6 صیغوں کے شروع میں جب ہم حمزہ داخل کرتے ہیں تو باقی 8 صیغے بچتے ہیں. ان 14 میں سے 8 صیغوں کے شروع میں حمزہ یہ جو لام امر ہے وہ استعمال ہوتا ہے. شروع میں حمزہ
کی جگہ پر یہاں غائب میں لام لگائیں گے. لے یفعلو ہو گیا, لے یفعلو, آخر کو ساکن کر دیں گے. یہ ہو گیا لیفعل, اس کو یہ کام کرنا چاہیے. لیفعل, لیفتح, لینصر, لیضرب, غائب کا صیغہ ہے. اور اس کے بعد پھر تثنیہ کا صیغہ آئے گا تو ایک نون اعرابی اس کے اندر آئے گا, جیسے یفعلان ہے. یفعلان. اب اس سے امر یوں بنائیں گے کہ یہاں شروع میں لام امر لے کر آئیں گے, اور لام امر کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ لام امر مکسور ہوتا ہے. یہ بڑی سی زیر جو نا, اس کو ہمیشہ یاد رکھیں, لام امر ہمیشہ مکسور ہوتا ہے. اتنی بڑی اچھی نہیں لگ رہی, ذرا آپ کو یاد دلانے کے لیے, تاکہ لام امر کی نشانی یہ ہے کہ لام امر مکسور ہوتا ہے. کیونکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لام مفتوح بھی استعمال ہوتا ہے فعل مضارع کے شروع میں, لیکن وہ لام تاکید کیا ہوتا ہے, جیسے لینصر, لینصر. یہ جو لام مفتوح ہوتا ہے یہ کوئی عمل نہیں کرتا, یہ لام تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. لام مفتوح جس پر زبر ہو, تو لام امر ہمیشہ مکسور ہوتا ہے. غائب کے تمام صیغوں میں لام امر داخل کریں گے, اس طرح متکلم کے صیغوں میں بھی لام امر داخل کریں گے. لام امر یہاں داخل کیا, لی یفعلان ہو گیا. اب آخر کو ہم نے ساکن کرنا ہے, اگر ساکن کریں گے یہاں پر تو دو ساکن جمع ہو جائیں گے, لہذا نون کو حذف کریں گے. لی یفعلا ہو گیا, لی یفعلا, یہ غائب کا صیغہ ہے. لی یفعل, لی یفعلا, لی یفعلو, لی تفعل, لی تفعلا, لی یفعلنا, لی افعل, لی نفعل. متکلم کے دو صیغوں کے شروع میں بھی جو ہے وہ لام امر داخل ہوگا. تو لام امر اور لام تاکید. لام امر کا معنی ہم کرتے ہیں چاہیے کہ, چاہیے کہ, یہ ہوتا ہے لام امر کا معنی. لے, اور جو لام تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے جو مفتوح ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے ضرور, یا اس کا معنی کرتے ہیں البتہ. لتنصرو, البتہ تم ضرور مدد کرو گے, یا البتہ تم مدد کرو گے. لتنصرو, اور اگر لام داخل کریں گے لام امر تو ہو جائے گا لی ینصر. اور یہ کہ یہ لام امر یہ استعمال ہوتا ہے معروف کے غائب کے صیغوں میں اور متکلم کے صیغوں میں. آگے ایک اور بات بتا دیتے ہیں مختصر, سمجھ آئے تو ٹھیک ہے, نہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے. لام امر معروف کے 8 صیغوں میں استعمال ہوتا ہے, لیکن اگر مجھول بنائیں, مضارع کو جب ہم مجھول بنائیں, مضارع سے مجھول کے 14 صیغے جو آتے ہیں, یفعل, یفعلان, یفعلون, مضارع کو جب ہم مجھول بنائیں تو لام امر سارے صیغوں میں استعمال ہوگا. مجھول میں حمزہ وصل نہیں آتا. مجھول سے جب ہم امر بناتے ہیں چاہے وہ حاضر کے صیغوں سے بنائیں, اس میں حمزہ وصل استعمال نہیں کرتے. حمزہ وصل صرف حاضر اور معروف کے صیغوں میں استعمال کرتے ہیں. حمزہ وصل صرف حاضر اور معروف کے صیغوں میں. اور لام امر معروف کے غائب کے 6 صیغوں میں, متکلم کے 2 صیغوں میں اگر معروف ہو, اور اگر فعل مضارع کو مجھول بنائے اور مجھول سے امر بنائے تو لام امر تمام صیغوں میں استعمال ہوگا. سر اسی طرح جب مضارع کے شروع میں لن لگاتے ہیں تب آخر میں نصب دیتے ہیں, پھر نون اعرابی والے صیغوں میں بھی نون کو مفتوح کر دیں گے, پھر وہاں 2 ساکن جمع نہیں ہوتے تو صورت میں نون اعرابی کیسے گر جاتا ہے. جہاں فعل مضارع کے شروع میں جب ہم حروف ناصبہ داخل کرتے ہیں تو وہاں پر بھی جو ہے وہ نون اعرابی گر جاتا ہے, جیسے لن تفعلا, لن تفعلا, لن تفعلا, آخر میں نون اعرابی کو جو ہے وہ گرا دیتے ہیں. یعنی نون اعرابی جب کبھی فعل مضارع کے شروع میں کوئی ایسا حرف ہو جو کہ جزم دینے والا ہے یا حتیٰ کہ جو نصب دینے والا ہے تو نصب یہ واحد کی صیغوں میں دے گا, باقی جہاں پر نون اعرابی ہے تو نون اعرابی گر جاتا ہے.
لام تاکید صرف مضارع میں استعمال ہوتا ہے، جی ہم ماضی میں داخل نہیں کرتے، مضارع میں داخل کرتے ہیں۔ اب ان مثالوں کو دیکھیں، انت تکتب، انت تکتب جب ہم اس سے امر بنائیں گے، لام امر غائب کے لیے سے استعمال ہوگا، یہ انشاءاللہ آگے آئے گا تو پھر اس وقت ہم یہ گردان کروائیں گے۔ یہاں پر صرف ایک طریقہ کار بتایا ہے حاضر سے، تکتب، فی الحال آپ حاضر کے 6 صیغوں سے امر بنانے کا طریقہ سیکھیں۔ انت تکتب سے کیا پتا چل رہا ہے کہ انت تکتب، یہ تکتب جو صیغہ ہے، ویسے تکتب 2 صیغوں میں یہ مشترک ہے، تکتب کا جو یہ صیغہ ہے یہ 2 صیغوں کے لیے مشترک ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے تکتب؟ حاضر اور غائب مؤنث، حاضر مذکر غائب مؤنث، واحد مذکر حاضر اور واحد مؤنث غائب۔ جب شروع میں انت لکھ دیا تو اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ جب ہم اسے امر بنائیں گے تو تکتب اصل صیغہ اس کو اپنے سامنے لے کر آئیں گے۔ اب شروع میں سے علامت مضارع کو حذف کر دیں گے، آخر کو ساکن کر دیں گے۔ اگلی شکل یہ کہ ہم اس کو پڑھ نہیں سکتے، کاف بھی ساکن ہے، آخر بھی ساکن ہے، تو شروع میں حمزہ وصل لے کر آئیں گے، اور حمزہ وصل کو اعراب وہی دیں گے جو کہ عین کلمے کا ہے۔ عین کلمہ یہاں پر تا ہے، کاف فا کلمہ ہے، تا عین کلمہ ہے، اور با لام کلمہ ہے۔ تو تا عین کلمہ اس کے اوپر ضمہ ہے، حمزہ وصل کو ضمہ دیں گے تو ہو جائے گا اکتب۔ ایسے ہی ایک اور مثال دے رہے ہیں، انت تدخلو، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، امر بنائیں گے تو اصل صیغے کو اپنے سامنے لے کر آئیں گے، تدخلو اصل صیغہ ہے۔ شروع میں سے علامت مضارع کو حذف کریں گے، آخر کو ساکن کریں گے۔ اگلی شکل یہ کہ ہم اس کو پڑھ نہیں سکتے، شروع میں حمزہ وصل لے کر آئیں گے اور حمزہ وصل کو ضمہ دیں گے کیونکہ عین کلمے پر ضمہ ہے، تو ہو جائے گا ادخل۔ اب نیچے آنے والی جتنی مثالیں ہیں، نیچے آنے والی یہ جو 9 مثالیں ہیں، ان 9 مثالوں میں فعل امر کو استعمال کیا گیا ہے اور حمزہ جو وصلی ہے اس کو ضمہ دے دیا گیا ہے کیونکہ عین کلمے پر ضمہ ہے۔ اخرج من الفصل یا بشیرو، اے بشیر کلاس سے نکل جاؤ۔ اکتب درسک یا علی، اے علی اپنا سبق لکھو۔ اسجد للہ، اللہ کے لیے سجدہ کرو۔ انظر الی ذاک الجبل، اس پہاڑ کی طرف دیکھو۔ الی یہ حرف جر ہے، ذاک یہ اسم اشارہ ہے، ذالک ہی کی شکل ہے، اور الجبل یہ اس کا مشار الیہ ہے، یہ مجرور ہے، ذاک اس لیے کہ اسم اشارہ مجرور ہے اس وجہ سے۔ اقتل هذه الحیۃ یا عمی، قتل کرو یہ سانپ اے میرے چچا۔ تو یہاں پر اقتل فعل امر ہے، تا پر ضمہ ہے جو کہ عین کلمہ ہے، اس لیے حمزہ وصل کو بھی ضمہ دے دیا گیا۔ ادخل یا حامد، اے حامد داخل ہو جاؤ۔ اشکر ربک، اپنے رب کا شکر ادا کرو۔ اسکت یا ولد، اے لڑکی خاموش ہو جاؤ۔ اکنس هذه الغرفۃ، اس کمرے کو جھاڑو لگاؤ۔ ان تمام مثالوں میں فعل امر کے شروع میں جو حمزہ وصل آیا ہے اس کو ضمہ اس لیے دیا گیا ہے کہ عین کلمے پر تمام مثالوں میں ضمہ ہے۔ بہت آسان ہے، آگے اسی طرح جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ اگر عین کلمے کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے نا، عین کلمے کے نیچے زیر ہے تو حمزہ وصل جو شروع میں لے کر آئیں گے تو اس کو بھی ہم زیر دیں گے۔ انت تجلسو، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، امر اسے بنائیں گے تو تجلسو اصل صیغے کو لے کر آئیں گے، علامت مضارع کو حذف کر دیں گے، آخر کو ساکن کر دیں گے۔ اگلی شکل میں ہم اس کو پڑھ نہیں سکتے تو شروع میں حمزہ وصل لے کر آئیں گے اور حمزہ وصل کو ہم اعراب وہ دیں گے جو عین کلمے کا اعراب ہے۔ عین کلمہ یہاں پر لام ہے، اجلس میں عین کلمہ لام ہے، تو لام کے نیچے زیر ہے تو شروع میں حمزہ وصل کو بھی زیر دے دیں گے۔ ایسے ایک اور مثال اس کو بھی حل کرتے ہیں، انت تغسل،
اس سے تغسل صیغہ ہے، علامت مضارع کو حذف کر دیا، آخر کو ساکن کر دیا، شروع میں حمزہ وصل لے کر آئے. عین کلمہ یہاں پر سین ہے، سین مکسور ہے تو حمزہ جو وصلی ہے اس کو کسرہ دے دیں گے. اب یہ جتنی مثالیں ہیں ان تمام مثالوں میں حمزہ وصل کو کسرہ دیا گیا ہے کیونکہ عین کلمہ مکسور ہے. اجلس ہنا یا بلال، اے بلال یہاں بیٹھ جاؤ. اغسل وجہک بالصابون، اپنا چہرہ صابن سے دھو. ارجع بعد ساعت، ایک گھنٹے کے بعد واپس آؤ. انزل من السیارۃ یا اخی، اے میرے بھائی گاڑی سے اتر جاؤ. قال اللہ تعالی لموسیٰ علیہ السلام اضرب بعصاک الحجر، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اضرب، مارو، بعصاک، اپنی لاٹھی کو، الحجر، پتھر پر. تو ان تمام مثالوں میں حمزہ وصل کو کسرہ دے دیا گیا ہے. آخری شکل یہ بنتی ہے کہ عین کلمہ اگر مفتوح ہو، جیسے تذہب میں عین کلمہ ہا ہے اور ہا کے اوپر زبر ہے. اگر عین کلمہ مفتوح ہو تو ہم نے پڑھ لیا کہ حمزہ وصل جو شروع میں لے آئیں گے اس کو بھی کسرہ دیں گے. انت تذہب، اصل صیغہ تذہب ہے، علامت مضارع کو حذف کر دیا، آخر کو ساکن کر دیا، شروع میں حمزہ وصل لے کر آئے اور حمزہ وصل کو کسرہ دیں گے کیونکہ عین کلمہ مفتوح ہے. تو پتہ یہ چلا کہ عین کلمہ مفتوح ہو یا مکسور ہو تو حمزہ وصل کو کسرہ دے دیں گے. انت تفتح سے تفتح، پھر علامت مضارع کو بھی حذف کریں گے، آخر کو ساکن کریں گے، شروع میں حمزہ وصل لے کر آئے اور حمزہ وصل کو اعراب دینے کے لیے ہم دیکھیں گے عین کلمے کو. عین کلمہ تا ہے، اس کے اوپر فتح ہے تو حمزہ وصل کو کسرہ دے دیں گے، افتح ہو گیا. اب ان تمام مثالوں میں جو ہے وہ حمزہ وصل کو کسرہ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ کوئی 12 مثالیں ہیں. مثالیں آسان ہے، آپ جانتے ہیں ان کا ترجمہ. افتح کتابک یا ابراہیم، انتم کلکم تعرفون معنی هذه الجملہ. احفظ درسک، اقرأ هذا الدرس. اذهب الى المسجد، ارکب دراجتک، ارکب دراجتک، اپنی سائیکل پر سوار ہو. العب مع اختک یا اسماعیل، لاعب یلعب سے ہے، یلعب، عین کلمہ مفتوح ہے. اشرب ماء باردا، ٹھنڈا پانی پیو. این مکتب البرید، مکتب البرید بولتے ہیں ڈاک خانے کو. این مکتب البرید یا اخی، انا لا ادری، میں نہیں جانتا. اسأل ذاک الرجل، اس آدمی سے سوال کرو. انا رجل غریب، میں اجنبی آدمی ہوں. ارفع رأسک، ارفع صوتک. قال اللہ تعالی فی القرآن اقرأ باسم ربک الذی خلق. قال اللہ تعالی لموسیٰ علیہ السلام اذهب الى فرعون وقال اذهب انت واخوک. مکتب البرید، ڈاک خانہ، پوسٹ آفس. اب ایک اور نئی چیز بتائی ہے، وہ یہ ہے کہ انت تأکل، یہ جو واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے تأکل، لا ادری میں فتح، لا ادری میں فتح نہیں ہے، لا یہ حرف نفی ہے، درا یدری سے ہے. درا یدری واحد متکلم ادری استعمال ہوتا ہے. اب یہ جو آخری دو لفظ ہیں انت تأکل، انت تأخذ، اس سے امر بنانے کا طریقہ سکھا رہے ہیں کہ اس سے امر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جس فعل کی شروع میں حمزہ ہو اس کو محموز کہتے ہیں، جیسے اکل، اخذ. جس فعل کے شروع میں حمزہ ہو اس کو محموز کہتے ہیں، یا کہیں پر بھی حمزہ ہو. محموز الفا اگر فا کلمے میں حمزہ ہو، محموز العین اگر عین کلمے میں حمزہ ہو، اور محموز اللام اگر لام کلمے میں حمزہ ہو. بہرحال ہمارے پاس محموز الفا ہے. جب ہم امر بنائیں گے تو ہم صیغہ لے کر آئیں گے حاضر کا، حاضر کا صیغہ، کیونکہ امر حاضر فعل مضارع حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے. فعل مضارع کے صیغے بنیں گے
تأکلو اور تأخذ. امر بنانے کا طریقہ کار کیا ہے کہ ہم سب سے پہلے شروع میں سے علامت مضارع کو حذف کر دیتے ہیں. علامت مضارع کو ہم نے حذف کر دیا. مولانا حذف نہیں کری دا کہ نماز کو نہیں پڑھنی. اب ہم علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ جو فا کلمہ ہے وہ ساکن ہے. جس طریقے سے تنصرو میں نون ساکن تھا, یہاں پر فا کلمہ حمزہ ہے, حمزہ ساکن ہے. اب اس کے شروع میں ہم حمزہ لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے, حمزہ کو کیا اعراب دیں گے, اس لیے ہم دیکھیں گے عین کلمے پر کیا اعراب ہے. عین کلمے پر دونوں میں ضمہ ہے, ہم اس کو ضمہ دیں گے. تو یہ ہو جائے گا اُکل اُخذ. یہ امر ٹھیک ہے, اس کو ہم یوں پڑھ سکتے ہیں اُکل اُخذ, لیکن یہ ہے کہ دو حمزے زبان پر بھاری پڑ رہے ہیں, اُکل اور اُخذ, لہذا ان دونوں کو حذف کر دیں گے. کل ہو گیا اور خذ, آخر کو ساکن کر دیں گے. یہ ہم سے رہ گیا تھا, آخر کو ساکن کر, کل اور خذ ہو گیا. تو یہاں پر بھی دیکھیے انت تأکل انت تأخذ حاضر کے صیغے ہیں. یہاں پر جب ہم امر بنائیں گے علامت مضارع کو حذف کر دیں گے اور شروع میں حمزہ وصل لے کر آئیں گے. حمزہ وصل کو ہم ضمہ دیں گے, دو حمزے جمع ہو جائیں گے تو بھاری پڑ رہا ہے اُکل اور اُخذ. تو کیا کریں گے کہ دونوں حمزوں کو حذف کر دیں گے اور آخر کو ساکن کر دیں گے. جی ہاں, یہ آ سکتا ہے, اوکل آ سکتا ہے, اوخذ, لیکن زیادہ استعمال نہیں ہوتے. زیادہ فصیح یہی ہے کہ لفظ کو ہلکا رکھا جائے, کل اور خذ کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, واضح ہے. اعتقد بانکم کلکم فہمتم, یہ تو بہت زیادہ ہو گیا. جی ہاں, ٹھیک ہے. صحیح, تو اتنا میرے خیال میں کافی ہے, باقی ہم انشاءاللہ اگلے میں پڑھیں گے. آج میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی مجھ سے عربی میں سوال کرے. میں کرتا ہوں, آپ میں سے کوئی مجھ سے سوال کرے گا تو میں انشاءاللہ اس کو جوابات دوں گا. جی, میں تکلم کے بارے میں کہہ رہا ہوں. آج مجھ سے کون بات کرے گا اور مجھ سے عربی میں تکلم کرے, بات کرے اور سوال کرے؟ جی, جب تک جواب دیں گے سوچیں گے تب تک ٹائم بھی ہو گیا. ٹھیک ہے, کوئی سوال تھا آپ کا اسائنمنٹ کے بارے میں, پوچھئے. سر اسائنمنٹ میں امرا کا جواب عورت ہے نا صحیح, تو میں نے عورت مارک کیا لیکن وہ غلط آنسر بتا رہا ہے. حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. وانما لکل امرئ, ہر شخص کے لیے وہی ہے مانوا جو اس نے نیت کی. تو امر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ امرؤن, مرد, اور آخر میں تا ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے عورت, امرأتن.
جی سمجھ گئی، جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے، تو آپ میں سے کوئی تیاری کر کے آئے گا تاکہ کل وہ مجھ سے بات کر سکے، سوالات تیار کر کے آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. جی وعلیکم کیف السلام حالك؟ ورحمۃ اللہ. جی كيف حالك؟ الحمد للہ. الآن عندنا يؤذن، غدا ان شاء الله سنتكلم. من معي؟ ما اسمك انت؟ نور النساء، آپ تیاری کر کے آئے گا مجھ سے سوال کرنے کے لیے، سوالات آپ کے پاس تیار ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ ہم تکلم کریں گے. اور آپ نے آخر میں پتہ نہیں کون تھے مرد حضرات جنہوں نے مجھ سے بات کی، تو وہ بھی اگر تیار کر کے آئے تو کل ہم بات کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. سر میرا LMS میں نے جو فوٹو کلک کر کے بھیجا ہے وہ میکنگ سینٹینس والا، وہ میرا چیک نہیں ہوا ہے LMS میں. دیکھیے یہ جو معاملات ہیں یہ ادارہ دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس بارے میں ہمیں کچھ بھی معلومات نہیں ہے، ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.